Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is lecture number 6 for grade 9 students only from chapter number 2, Making of Pakistan, and the subject is Pak Studies. So starting our second chapter for grade 9 student, we are moving toward the background of the making of Pakistan. That is actually this chapter belongs to the history before independence of Pakistan. So moving toward the background, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन चूँकि वीडियो में इतना डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सो आई कलेक्टेड सम पॉइंट्स एंड रोट ऑन द पेज, जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ. After defeat of War of Independence 1857, the Muslim leaders tried to guide Muslims through different means, जिसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शिकस्त खाने के बाद 1857 में जो लड़ी गई थी, एंड दैट वॉर वॉज फॉट बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स. इंडियंस मीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ, दोनों लड़े थे, बट द इंडियंस डिफीटेड द वॉर एंड द ब्रिटिश गॉट द विक्ट्री. तो उसके बाद मुसलमानों के साथ स्पेशली ब्रिटिशर्स का रवैया बड़ा ख़राब था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो थे वो एक्चुअल वॉर का रिस्पॉन्सिबल मुसलमान को समझते थे. तो मुसलमानों से जॉब्स भी ले ली, कारोबार भी ले लिए, एजुकेशंस भी उनका बंद करा दिया. सो मुसलमान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. अब ऐसे में मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने कोशिशें शुरू की कि मुसलमानों को गाइड करें कि वो लड़ाई झगड़े से अपना राइट नहीं हासिल कर सकते, बल्कि वो पढ़ लिख कर अपना हक अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं. सो फॉर दिस पर्पस दे इस्टेब्लिश्ड institutions like Aligarh, Deoband and Nadwatul Ulama. The institution had great impact on the Muslims. Political efforts were started in Indo-Pak subcontinent after the establishment of the Indian National Congress 1885 as well. तो मुसलमान जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे, हमारे पॉलिटिशियंस थे उस टाइम, उन्होंने जो है वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई, स्पेशली अलीगढ़, देवबंद और नदवतुल उलमा, जिसका काम था अंग्रेज़ों से बदला लेना. कैसे बदला लेना? लड़ झगड़ के नहीं, पढ़ लिख कर और अपनी नेशन को पढ़ा कर. हमारी नेशन पढ़ लिख जाएगी तो वो अपने राइट के लिए बोल सकेगी. These institutions have great impact on the Muslims. इंस्टीट्यूशंस का मुसलमानों पे बहुत असर हुआ, क्योंकि इसमें पढ़ना शुरू हो गया, अपने राइट से अवेयर हो गए, हक लेना, हक मांगना, बोलना सीखना आ गया उनको. नेक्स्ट अगर बात करें, पॉलिटिकल एफर्ट स्टार्टेड इन द सबकॉन्टिनेंट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885. ये हम हालात पढ़ रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान से पहले क्या सिचुएशन थे. तो ये शॉर्ट इसको जस्ट डिफ़ाइन किया हुआ है. पॉलिटिकल एफर्ट्स इंडिया में कब स्टार्ट होती हैं? 1885. उससे पहले हम पॉलिटिक्स से अवेयर नहीं थे, क्योंकि हम इम्पीरियलिज़म में ज़िंदगी गुजार रहे थे, बादशाहत में ज़िंदगी गुजार रहे थे. तो हमें नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बनी, देन द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड पॉलिटिकल एफर्ट्स. उन्होंने तब सियासी जो है वो कोशिशें शुरू की और सियासत को समझना शुरू हो गए. उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 एंड बंगाल पार्टीशन आल्सो चेंज एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनती है और उसमें जो है वो इंडियन मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ अपने राइट के लिए स्ट्रगल करते हैं. स्टार्ट में तो जो है दोनों यूनाइटेड नेशन के फेवर में थे और चाहते थे कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यहाँ से चला जाए. बट आफ्टर दैट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि मुसलमानों का एटीट्यूड चेंज होना शुरू होता है. अब वो इवेंट कौन से होते हैं? उनमें सबसे पहले अगर आप देखें, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 एंड बंगाल पार्टीशन आल्सो चेंज द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम. हिंदी उर्दू तजाद 1867 और बंगाल पार्टीशन ऐसे इवेंट थे जिसने मुसलमानों की सोच को टोटली चेंज कर दिया, और मुसलमान जो यूनाइटेड रहने के बारे में सोच रहे थे वो सोच उन्होंने छोड़ दी. वो क्या ऐसे इवेंट्स थे? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हो गया. हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक शुरू की कि इसको जो है वो इंडिया का सरकारी ज़ुबान, जो इंडिया की सरकारी ज़ुबान बना रहे हैं, या इसको जो है इंडिया की सरकारी ज़ुबान नाफिज किया गया, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि उर्दू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है.
اس کے بعد بنگال پارٹیشن کا واقعہ 1905 میں ہوتا ہے، جو کہ ایسے ہے کہ بنگال تقسیم کر دیتا ہے گریٹ برٹن اپنے ایڈمنسٹریشن پرابلم کی وجہ سے، لیکن ایک جو ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال ہے، ایک حصے میں مسلمانوں کی تعداد آ جاتی ہے، ایک میں ہندوؤں کی، جس پہ کانگریس پارٹی اسپیشلی اینڈ ہندو لیڈرز موومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے بنگال کیوں تقسیم کیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے مسلمانوں کے فیور کے لیے کیا، جبکہ اصل میں ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تحریک اتنی شدت سے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ 1911 میں انگریزوں کو اپنا یہ ڈیسیجن کینسل کرنا پڑتا ہے اور بنگال کو دوبارہ سے ایک پروونس بنانا پڑتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ تو ہمارے ٹوٹلی اگینسٹ ہیں۔ پھر امپورٹنٹ ایونٹ 1906 میں آتا ہے مسلم لیگ فارمیشن فار دا پروٹیکشن آف مسلم رائٹ، چونکہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کے رائٹ کے لیے کام کر رہی تھی، جبکہ کلیم اس کا تھا کہ یہ آل نیشنز پارٹی ہیں، ہندو مسلمان سب کے لیے کام کرے گی۔ اس پرپس کے لیے مسلمانوں نے اپنی الگ سے پارٹی بنائی 1906 میں، جس کا نام مسلم لیگ رکھا، جو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد حالات میں ڈفرینسز تو بہت آئے، پھر ریئلائز کیا ہمارے لیڈرز نے کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ڈفرینسز آئیں گی، تو جو ہم پر تھرڈ نیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو پار ہے، سپر پار ہے، تو ہمارے آپس کی لڑائی جھگڑوں میں وہ ہم ان کو نہیں یہاں سے نکال سکیں گے، تو آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تاکہ ان کو نکلنے میں ہمیں پرابلم نہ فیس کرنی پڑے، پھر بعد میں ہم اپنا جو ہے وہ ڈویژن یا سپریشن جو بھی کرتے ہیں کریں گے۔ اس پرپس کے لیے 1916 میں میثاق لکھنؤ پیکٹ بھی ہوتا ہے، جس میں ہندو مسلم یونٹی کی بات آتی ہے، دونوں رضامند ہو جاتے ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اس کا ہمارے پاس پروف جو ہے وہ خلافت موومنٹ 1920 میں آتا ہے، جب ہم نے خلافت موومنٹ سٹارٹ کی مولانا محمد علی جوہر صاحب نے انڈیا میں، جبکہ خلافت موومنٹ مینز ترکی میں خلافت جو تھی وہ تھی خلافت حکومت ہو رہی تھی، یعنی کیلیفت فارم آف گورنمنٹ ہو رہی تھی، اور یہ آخری اسلامی حکومت تھی جو کسی اسلامی ملک میں تھی۔ ہمیں اس سے بڑا لگاؤ تھا کیونکہ اسلامک فارم آف گورنمنٹ تھی، تو اس ٹائم گریٹ برٹن جو ہے وہ خلافت کا خاتمہ کر رہا تھا ٹرکی سے، انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا، جس کے اگینسٹ یہاں انڈین مسلمز نے تحریک شروع کی 1920 میں، جس کا نام خلافت موومنٹ رکھا، تحریک خلافت، جس میں ہندوؤں نے بھی، کانگریس پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور ہم برٹشرز سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ وہ ترکی سے خلافت کا خاتمہ نہ کریں۔ وہ ہمارے بیچ میں یونٹی آ گئی تھی، لیکن اب ہمارے بیچ کچھ ڈفرینسز اگین آ جاتے ہیں ہندو اینڈ مسلمس کے بیچ میں، اور وہ ڈفرینسز آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جس میں ہم لوگ ٹوٹلی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے۔ پہلا تو چورا چوری انسیڈنٹ، چورا چوری کا واقعہ۔ چورا چوری انڈیا میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پولیس چوکی تھی، جس میں آگ لگائی گئی، ہندوؤں نے آگ لگائی، جس میں یہ خلافت موومنٹ کے دوران ہم نے کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور برٹشرز نے پرمیشن بھی دے دی تھی، اور ہندوؤں بھی کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، لیکن 1920 کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چورا چوری کے علاقے میں اس چھوٹی سی چوکی میں آگ لگا دی، جس سے کافی ساری جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس سے حالات مسلمانوں کے لیے اسپیشلی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے عہد دے چکے تھے پرامن احتجاج کا۔ اس سے انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ برا کر دیتے ہیں، لاٹھی چارج وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی ہندو نے کیا تھا، تو یہ ایشو ایسا آتا ہے کہ ہمارے بیچ میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہندو مسلم رائٹس ان کوہارٹ، ایشو آف ریبیلین آف موپلا ٹرائب، کوہارٹ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں جو ہے وہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موپلا ٹرائب جو ہے وہ ان کی بغاوت کا ایشو آتا ہے، اور موپلا ٹرائب جو ہے وہ بغاوت شروع کر دیتی ہے اپنی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کچھ کیے ہوتے ہیں، ساتھ کا ہمارا دینے کا کہا ہوتا ہے، وہ اس سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرو ہندو موومنٹ لائک شودیان سنگھٹن جو ہے ہندو موومنٹس کچھ شروع کرتے ہیں جو کہ کٹر ہندوؤں کے موومنٹ ہوتے ہیں، جس میں صرف ہندو کے بارے میں بات ہوتی ہے، شودیان سنگھٹن، جس کا شودی مین ختم کرنا، جس کا مین مقصد ہوتا ہے مسلمان کو سب کانٹیننٹ سے ختم کرنا، تو ایسی موومنٹ مسلمانوں کے اگینسٹ شروع کی جاتی ہیں۔ پھر 1937 کا الیکشن ہوتے ہیں انڈر دا ایکٹ آف 1935 کے قانون کے مطابق انڈیا میں الیکشن کرائے جاتے ہیں، جس میں کانگریس پارٹی جو ہے وہ ون کر جاتی ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ ڈیفیٹ کر جاتی ہے۔ اب 1937 کے الیکشن جیتنے کے بعد کانگریس پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بناتی ہے، برٹشرز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بناتی ہے۔
اس گورنمنٹ میں وہ 2-2.5 سال کے عرصے میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سوچ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے اور ان کی سوچ کمپلیٹ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ایک سیپریٹ کنٹری کی طرف۔ مسلم اسٹارٹڈ اسٹرگل ٹو فنش ہندو مسلم اینمٹی فار ایور۔ اب ہم نے اس دشمنی کا خاتمہ کرنا ہے، اور دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ ہمیشہ کے لیے، جو کہ ہمارے ساتھ ہندو شروع کر چکے ہیں، تو اس کے خاتمے کا ہمارے پاس ایک ہی چانس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کر لیں مسلمانوں کے لیے۔ دس آئیڈیا واز پروموٹڈ بائی سم ہندو لیڈرز لائک لالا لاجپت رائے، اور یہ مسلمانوں کا جو آئیڈیا ہوتا ہے سیپریٹ اسٹیٹ کا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے، اس آئیڈیا کو کچھ ہندو لیڈرز بھی سپورٹ کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑے لیڈرز جیسے ان کے تھے کانگریس کے لالا لاجپت رائے، وہ بھی اس کے فیور میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک اس میں آتا ہے بیک گراؤنڈ کے بعد۔ اگر فرسٹ ٹاپک ہم چیپٹر کی بات کریں تو لاہور ریزولوشن 1940۔ لاہور ریزولوشن قرارداد لاہور جس کو کہتے ہیں، بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا۔ The annual session of All India Muslim League was held from 22nd March to 24th March 1940 in لاہور۔ لاہور میں سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی کا، جو مسلم لیگ پارٹی تھی اس کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جو کہ 3 دن پر مشتمل ہوتا ہے، اور جس میں thousands of Muslim political workers and leaders from all the provinces of India participated، جس میں ہزاروں کی تعداد میں انڈیا سے مسلمان ورکرز لیڈرز جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، وہ آتے ہیں اس سیشن میں۔ approximately more than 1 lakh people were present، اور اندازتاً جو ہے تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ اس اجلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ It was introduced by Maulvi Fazl ul-Haq from Bengal and it was supported by the prominent leaders of the all the provinces of the India۔ اب ریزولوشن جو ہے، جو قرارداد ہے، وہ پیش کون کرتا ہے؟ ایکچولی قرارداد جو ہے وہ مولوی فضل الحق صاحب پیش کرتے ہیں، اور وہ خود بلونگ کرتے ہیں بنگال سے، اور اس کو سپورٹ سارے کے سارے جتنے پرومیننٹ لیڈرز تھے انڈیا کے اس ٹائم، وہ تمام پروونسز کی بات کر رہے ہیں، ان تمام پروونسز کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ادھر ہی۔ ریزولوشن جو ہے وہ 23 مارچ کو پیش کی جاتی ہے لاہور، جو کہ اب منٹو پارک ہے، اور 23 مارچ کو یہ اس ریزولوشن کی ہمارے پاس فکس ڈیٹ آتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم اس قرارداد میں آخر چاہتے کیا ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف لاہور ریزولوشن جو ہمارے پاس مین چیز تھی، جس میں کیا کہا گیا، وہ آپ کو تھوڑا ایزی کر کے یہاں پہ دیا ہوا ہے، بک میں کافی ٹف ورڈنگ میں ہے۔ No constitutional plan will be practicable and acceptable to the Muslims which deny the following principle: that geographical contiguous units be demarcated into single state, and these units are NWFP, Sindh, Balochistan and Punjab, where Muslims are in majority, and numerically they are in majority۔ قرارداد میں یہ کہا گیا تھا، جو کہ مولوی فضل الحق صاحب نے پیش کی، کہ ہمیں انڈیا میں کوئی بھی آئینی منصوبہ قابل قبول اور قابل عمل تب تک نہیں ہے جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے۔ اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ آپس میں کنٹیجس ہیں، جڑے ہوئے ہیں جغرافیائی طور پہ، ان علاقوں کو الگ سیپریٹ اسٹیٹ بنایا جائے۔ لاہور ریزولوشن جو ہے وہ تو ڈکلیئر ہو گیا، اب اس کی کچھ اپوزیشنز آتی ہیں۔ آفٹر اپروول سم پیپل اسٹارٹیڈ اٹس اپوزیشن، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اینڈ دے ڈکلیئرڈ اٹ امپریکٹیکیبل، کچھ لوگ اس کو امپریکٹیکیبل بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہندو پریس گیو اٹ دا نیم آف پاکستان ریزولوشن، اور ہندو اخبار اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیتا ہے۔ قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ اڈاپٹیڈ دس نیم، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پارٹی خوشی خوشی اس نام کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں تو پاکستان ریزولوشن کا نام تھا ہی نہیں، لاہور ریزولوشن کا نام تھا، لیکن چونکہ ہندو پریس نے غصے سے جو ہے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، تو پارٹی نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ اب کچھ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ آفٹر دیٹ قائد اعظم ٹرائی ٹو یونائٹ دا مسلمز آف انڈو پاک، اب قائد اعظم علی جناح جو ہے اپنی ڈیمانڈ حاصل کرنے کے لیے ان پوری انڈیا میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پہ۔ ہی وزٹڈ ڈفرینٹ پارٹس آف دا انڈیا کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا جاتا ہے، ایون کہ ٹرائبل ایریاز تک وہ چلے جاتے ہیں، وہاں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، جرگوں سے ملتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا ساتھ دے پاکستان کے ڈیمانڈ کے لیے۔
He informed the Muslims about the wrong policies of Indian National Congress which endanger for the Muslim identity. اور وہ ہر بندے کو جا کر بتاتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کی کیا پالیسیز ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی شناخت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، چونکہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن اور میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ اویئر ہوتا، اس لیے وہ خود جا کے بتانا پڑا ہر کسی کو ان کے غلط ارادوں کے بارے میں. اینڈ دین بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ہی گاٹ دا سپورٹ آف دا مسلم اسکالرز اینڈ دا ڈفرنٹ لیڈرز فرام ڈفرنٹ پروونسز. محمد علی جناح جو ہے وہ مسلم اسکالرس کا، جیسے ندوۃ العلماء ہو گئے، دیوبند ہو گئے، بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ محمد علی جناح کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مسلم لیگ پارٹی کو سپورٹ کرنے کا کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری کمپین جو ہوتی ہے، ایٹ اسٹارٹ دا برٹشرز ڈڈ ناٹ گیو امپورٹنس ٹو اٹ. اسٹارٹ میں برٹشرز نے اس لاہور ریزولوشن کو کوئی اہمیت نہیں دی، بٹ برٹشرز ایکسیپٹڈ دا ڈیمانڈ آف پاکستان ایٹ لاسٹ آفٹر دا کمپین آف دا مسلمز انڈر دا گائیڈنس آف قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن برٹشرز کو آخر کار پاکستان کے ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، کیونکہ جو کمپین، جو تحریک چلائی گئی تھی مسلمانوں نے، وہ اتنی زیادہ ڈسپلن سے چلائی تھی، محمد علی جناح کی گائیڈنس میں اتنی ڈسپلن سے یہ کمپین چلی کہ برٹشرز کو مجبور ہونا پڑا اور مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کرنی پڑی.